सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 46 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं कमरे से निकला तो सुबह तलू हो रही थी और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सहन से गुजरकर बाहर वाला दरवाजा खोला। एक नौकर दूध और पराठे उठाए अंदर आया। मैंने उसके हाथ से चंगेर और बर्तन ले लिए और फिर मैं कमरे में चला गया। सायरा बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने उसे आवाजें दी। वो तो जैसे बेहोश पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। वो बिदक कर उठ बैठी। उसका इतना दिलकश रंग पीला पड़ गया। मैं समझ गया कि उस पर कैसा खौफ तारी हो गया है। जरा होश में आओ, मैंने चंगेर और दूध उसके आगे रखकर कहा। ये खा लो फिर सो जाना। तुम नहीं खाओगे? मैं भी उसके पास बैठ गया और हम दोनों ने नाश्ता कर लिया और मैंने उसे कहा कि अब वो बेगम होकर सो जाए। उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे मुझ पर शक हो। मैं कुछ और कहे बगैर कमरे से निकल गया और फिर उस मकान से निकल गया। ये बताना ज़रूरी नहीं कि ये मकान मशकूक अफराद को छुपाने के लिए किस तरह महफूज था। इसका महल वकू और इसकी साख्त ऐसी और इसका हाल हुलिया ऐसा था कि गैर आबाद लगता था। या देखने वाले ये समझते होंगे कि इसमें मवेशी होंगे या भूसा वगैरह रखा होगा। सायरा ने मुझे शक्की निगाहों से देखा ही था। खुद मुझे अपने आप पर शक होने लगा था। अजरा के मरने पर मुझ में जो तब्दीली आई थी वो ऐसी थी जैसे मैं जहरीला नाग बन गया था। मगर मैं सायरा को सुला कर बाहर निकला तो ऐसे लगा जैसे मैं वो नाग हूं जिसका जहर मार दिया गया हो और अब ये नाग सपेरे की बीन पर फन फैलाकर झूमता रहा करेगा। देहात के लोग बहुत सवेरे जाग उठते हैं। मैं तजम्मुल और मुनव्वर के घर की तरफ जा रहा था। मुनव्वर मुझे रास्ते में ही मिल गया। उसके चेहरे पर उदासी के बड़े गहरे आसार थे। उस उदासी में गुस्से का तासुर भी था। मुनव्वर तो जिंदा दिल आदमी था और अजरा की मोहब्बत उसकी रूह में उतर गई थी। क्या तुमने अजरा का इंतकाम ले लिया है? उसने पूछा और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तुम क्या करोगे? मैं उसे अपने उन 3 आदमियों के हवाले कर दूंगा जो किसी पर रहम करना जानते ही नहीं। मुनव्वर ने कहा। जानते हो तजम्मुल भाई ने क्या कहा था? मैंने कहा। उसने तुम्हारी मौजूदगी में कहा था कि यहाँ किसी औरत पर सिर्फ हाथ उठाना गुनाह समझा जाता है। उसने ये भी कहा था कि इसमें अयूब की बहन का कोई कसूर नहीं। हम उसे अयूब की इज्जत खराब करने के लिए उठा लाए हैं। तो क्या मैं उसे अपनी बहन बनाकर यहाँ रखूं? मुनव्वर ने कहा। मैं मुनव्वर की जज्बाती हालत देख रहा था। बहुत बुरी थी। इस ज़हनी हालत में उसे किसी ऐसी बात पर कायल करना जो उसे पसंद ही नहीं थी बहुत मुश्किल था। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि मैं उसके साथ बहस में उलझा तो ये मेरे गले पड़ जाएगा। मैं उसके इरादों को रद्द नहीं कर सकता था। क्या तुम भूल गए हो कि अजरा मेरी खालाजाद बहन थी? मैंने कहा। मैं तुम्हें यह बात कई बार कह चुका हूं कि मैं अजरा का खून कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कहा है कि इंतकाम का मामला मुझ पर छोड़ो। अयूब की बहन को तुम खराब कर दी करो या ना करो, वो तो खराब हो ही चुकी। अब अगर हम उसे छोड़ भी दें तो उसे कौन कबूल करेगा? लोग कहेंगे कि खुद ही किसी के साथ चली गई थी। मुनव्वर भाई, जिससे इंतकाम लेना है उससे इंतकाम ले रहे हैं। ये मुझ पर छोड़ दो। तुम अयूब के खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दोगे तो भी अजरा तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मेरे साथ आओ। मैं अयूब को देखने जा रहा हूँ। तजम्मुल भाई कहाँ हैं? वो बाग की तरफ चला गया है, मुनव्वर ने कहा। मैं मुनव्वर को अपने साथ लेकर उस मकान में चला गया जहां हमने अयूब को रखा था। उस मकान के सहन में 3 घोड़ियां और 2 भैंसें बंधी रहती थी। ये मकान उन्हीं के लिए था। अब उनके साथ हमने अयूब को बांध दिया था। हम दोनों उस मकान में दाखिल हुए तो एक नौकर भैंस को चारा दे रहा था। मैंने खुद अयूब वाले कमरे का दरवाजा खोला। वो जाग उठा था। उसके हाथ पांव बंधे थे और वो दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा था। सिकंदर, मुझे देखते ही उसने कहा, खुदा तुम्हें बख्शेगा नहीं। मालूम नहीं मैं उसे क्या जवाब देता कि मुनव्वर उस पर झपट पड़ा। 2-3 घूंसे उसके सर पर मारे, फिर उसके पहलुओं में बड़ी जोर जोर से ठुड मारे। मैंने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाले और इस तरह उससे अयूब को बचाया। अयूब को देखकर मुझे भी मुनव्वर जैसा गुस्सा आ गया था, लेकिन
میں مار پٹائی کا شوقین نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ترسا ترسا کر ماروں گا، اور گزشتہ رات کی طرح پیچکس کا سرا آگ میں لال کر کے ہر روز اس کے جسم کو تھوڑا تھوڑا داغوں گا۔ میں اسے بڑی سخت اور ناقابل برداشت اذیت میں مارنا چاہتا تھا۔ بچوں والی حرکتیں نہ کرو منور، میں نے منور کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہ کام جو تم نے کیا ہے تمہارے نوکر بھی کر سکتے ہیں، دور کھڑے رہو۔ منور نے میری بات مان لی۔ میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ میں ایوب کے ساتھ رات والا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ منور کا ایک گھونسا اس کے ہونٹوں پر پڑا تھا، جس سے نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا کٹ گیا تھا اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک گھونسا آنکھوں پر لگا تھا، آنکھ کے ارد گرد نیلاہٹ آ گئی تھی اور وہ جگہ سوجنی شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک ہی دن اس کا سارا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے پہلو میں منور نے جس زور سے ٹھڈ مارے تھے، ان کے درد کا میں اندازہ کر سکتا تھا۔ میں ایوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ جو آدمی تھے ان کے نام اور پتے بتا دو، میں نے کہا۔ تم حرام کی اولاد ہو سکندر، ایوب نے کہا۔ تم طوطا چشم ہو اور پکے جرائم پیشہ بن گئے ہو۔ نہ میں نے کچھ کیا ہے اور نہ میرے ساتھ کوئی آدمی تھا۔ بہتر ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دو۔ وہ تو پھیرنی ہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن آہستہ آہستہ، تم اپنی زبان سے بولو گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، نوکر کو آواز دی، وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ اسے تھوڑی سی روٹی کھلا دو، پانی بھی پلا دو۔ ہاتھ کھول دوں سرکار؟ نوکر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پاؤں بندھے رہنے دو، ہاتھ کھول دینا، روٹی کھا لے تو پھر باندھ دینا۔ بھوکا مرنے دو اسے، منور نے دانت پیس کر کہا۔ تم نہیں سمجھتے منور، میں نے کہا، میں اسے کچھ دن زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نوکر روٹی لینے چلا گیا۔ اس کے آنے تک میں ایوب کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور وہ مجھ پر غصہ جھاڑتا رہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے دماغ سے ابھی تھانے داری نہیں نکلی تھی۔ نوکر روٹی لے آیا تو میں اور منور وہاں سے نکل آئے۔ نوکر کو بلا کر کہا کہ جب بھی وہ اندر اس کے پاس جائے، ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھے۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ شب بیداری کے ساتھ عذرا کی موت کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ہم دونوں جب وہاں سے نکلے تو تجمل بھی آ گیا۔ وہ بھی غصے میں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی بہن کس حال میں ہے؟ تجمل نے پوچھا۔ میں ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی ہے اور اپنے بھائی کو کوستی رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا؟ تجمل نے کہا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ہاں، یاد ہے، میں نے کہا۔ اگر تم ایسی بات نہ کہتے تو بھی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرتا۔ اسے صرف یہاں لے آنا ہی اس کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ میں جسمانی طور پر تھکاوٹ تو محسوس کر ہی رہا تھا، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں وجود کے اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ میں نے سو جانا بہتر سمجھا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو باہر ہی چھوڑ کر اس مکان میں چلا گیا جہاں میں سائرہ کو سلا آیا تھا۔ میری مخصوص دستک پر نوکر نے دروازہ کھولا۔ اس نے میرے پوچھے بغیر بتایا کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں ایک ہی پلنگ تھا، صحن میں باندھ کی چارپائی تھی۔ میں نے اٹھائی اور کمرے میں لے گیا۔ سائرہ اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ چارپائی دروازے کے ساتھ لگی تو بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ میں نے کمرے کی دوسری دیوار کے ساتھ چارپائی رکھی اور اس پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا۔ بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد اپنی امی کو خواب میں دیکھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میں حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن 4-5 قدم کا فاصلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ امی کا چہرہ سائرہ کا چہرہ بن جاتا ہے۔ میں رک جاتا ہوں اور یہ چہرہ میری امی کے چہرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں پھر ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ امی دونوں بازو پھیلا دیتی ہیں اور میں ان بازوؤں میں گر پڑتا ہوں۔ اب واپس نہیں جائیں گی نا امی؟ میں نے پوچھا۔ امی مسکراتی ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی مکان یا کمرہ نہیں، وسیع قبرستان ہے۔ ہر طرف قبریں نظر آتی ہیں۔ میری امی ایک قبر پر بیٹھی ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو ان کا چہرہ ایک بار پھر سائرہ کا چہرہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ منظر دھندلا جاتا ہے اور میں ایک سیلابی دریا میں تیرنے لگتا ہوں۔ سیلاب کی موجیں مجھے یوں اوپر نیچے کرتی ہیں جیسے ماں بچے کو بازوؤں پر اٹھائے ہلا رہی ہو۔ میں بہتا ہی چلا جاتا ہوں اور کہیں پہنچنے سے پہلے اس خواب پر پردہ گر پڑتا ہے۔ آنکھ کھلی تو کمرہ روشن نہیں تھا، لیکن تاریکی بھی نہیں تھی۔
اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دن گزر گیا ہے اور میں سارا دن سویا رہا ہوں۔ سائرہ پلنگ پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور باہر نکلا۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ہم دونوں کے لیے کھانا اور دودھ لے آئے۔ نوکر کھانا لے آیا تو میں نے دیا جلایا۔ میں نے پلنگ پر بیٹھ کر سائرہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ گھروں میں لوگ اسی طرح کھانا کھایا کرتے ہیں۔ میاں بیوی، بہن بھائی، ماں اور بیٹا اسی طرح اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ میں تو گھریلو ماحول سے نا آشنا ہو چکا تھا۔ اس رات ایک پرائی عورت کو اپنے سامنے بٹھایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے میری روح میں ایک تشنگی ہے جسے میں دباتا رہا ہوں۔ اس شام جب سائرہ میرے سامنے بیٹھی تھی تو یہ تشنگی بڑی شدت سے ابھر آئی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے سینے میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ طوفان اگر رک نہ سکا تو میں گھاس کی خشک پتی کی طرح اس کی لپیٹ میں آ کر اڑ جاؤں گا، اور نہ جانے یہ طوفان مجھے کہاں تک پہنچا دے۔ ہم نے کھانا کھا لیا اور نوکر چنگیر اور برتن لے گیا۔ میں نے باہر جا کر اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ رات کو میں اس مکان میں اکیلا ہوا کرتا تھا۔ اب سائرہ آ گئی تھی۔ میں پلنگ پر ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کب تک اس قید میں رکھو گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ اور میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ابھی کچھ نہ پوچھو، میں نے کہا۔ میں ابھی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ ایک بات کہوں؟ سائرہ نے کہا۔ تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو، میری ایک بات مانو گے؟ سائرہ، میں نے کہا، جو کہنا ہے کہہ دیا کرو۔ بار بار مت پوچھو کہ میں یہ کہوں یا میں وہ کہوں۔ میرا تم پر کوئی حق نہیں، اس نے کہا، کوئی دعویٰ نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تم سے اپنی بات منوا لوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے وہ تم اپنے ہاتھوں کرنا، مجھے ان وحشی دیہاتیوں کے حوالے نہ کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا، کہ تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے؟ دل کی بات پوچھتے ہو تو یہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ سائرہ نے کہا، میں جیتے جی اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی خوبصورت جوان سمجھتے ہو، اور تم ہو بھی خوبصورت۔ کوئی لڑکی تم سے نہیں بھاگے گی۔ تم جوان لڑکی کے پسند کے مرد ہو، لیکن سکندر، مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا۔ ہاں، زبردستی کر سکتے ہو، تم مرد ہو، طاقت والے ہو، میں عورت ہوں، لیکن اپنی آبرو کو بچانے کے لیے معلوم نہیں تمہارا کیا حال کر دوں۔ سائرہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جتنی خوبصورت ہو اتنی خوبصورت دھمکیاں دیتی ہو۔ ہوش میں آ سکندر، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اور میرے سر کو آہستہ سے جھنجھوڑ کر کہا، جنہیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور جن میں غیرت ہوتی ہے، انہیں خدا طاقت بھی دے دیا کرتا ہے۔ غیرت ہی طاقت ہوتی ہے۔ میں دھمکیاں نہیں دے رہی، میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بدماش بھائی کی بہن بھی اسی جیسی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس لیے پاک صاف رکھا ہوا ہے کہ شاید اسی کے صدقے خدا میرے بھائی کے گناہ بخش دے۔ کیا آپ مان سکتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی جسے خدا نے جسمانی طاقت بھی دی تھی اور روحانی طاقت بھی، اس لڑکی سے مروب ہو گیا؟ یقین جانیں کہ میں اگر اس سے مروب نہیں ہوا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسا اثر ضرور تھا جو میرے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ تندرست لڑکی تھی، اس زمانے کے قد کاٹ کے مطابق بڑے اچھے قد والی تھی۔ اس میں طاقت بھی تھی، لیکن وہ عورت تھی، اس لیے کمزور تھی۔ میں اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دیتا تو وہ بل کھا کر میرے قدموں میں گر پڑتی۔ میں اسے جلانے والی لکڑی کی طرح اٹھا کر چولہے میں بھی جھونک سکتا تھا۔ جس طرح اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں، اس کے جواب میں مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی دھمکیاں مجھے کچھ اچھی لگیں۔ میں نے ایک بات غلط کہی ہے، میں نے کہا ہے کہ وہ اس لیے کمزور تھی کہ عورت تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ عورت کمزور نہیں ہوتی۔ اپنی طاقت کو اس لڑکی نے خود ہی بیان کر دیا تھا۔ یہ طاقت تھی عصمت اور غیرت۔ جس عورت میں یہ دونوں چیزیں ہوں، وہ ایک نہیں، دو تین آدمیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ عورت ہی نہیں، مرد کی طاقت بھی کردار میں ہوتی ہے۔ جو آدمی غیرت کا دامن چھوڑ دے، یوں سمجھو کہ اس نے تلوار پھینک دی ہے۔ کردار، صداقت اور غیرت مل جل کر ڈھال بھی بنتی ہیں، تلوار بھی۔ یہ طاقت مجھ میں تھی، پھر بھی میں اپنے اندر ایک کمزوری سی محسوس کر رہا تھا، جسے میں نے اس وقت محسوس کیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ یہ کیا ہے۔
ایک طرف تو تم دھمکیاں دیتی ہو، میں نے سائرہ سے کہا، اور دوسری طرف کہتی ہو کہ جس سلوک کی تمہیں توقع ہے وہ صرف میرے ہاتھوں ہو۔ تم ایسے تو نہیں تھے سکندر، اس نے کہا۔ تم جو زندگی گزار رہے ہو اس نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تم میں اچھی اور بری بات سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رہی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میں تمہیں معلوم نہیں کیوں اپنا سمجھ رہی ہوں، اور میں نے بزرگوں کا یہ قول سنا ہے کہ اپنا قتل بھی کرے تو لاش چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ ایک امید سی دل میں ہے کہ شاید تم مجھے اپنا سمجھ لو۔ اگر نہیں تو میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ ہمت کرو اور مجھے خراب کرنے کی کوشش کرو، لیکن ایک ایک آدمی میرے سامنے آنا۔ ایک سے زیادہ آدمی تو بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی گرا لیتے ہیں۔ سائرہ، میں نے کہا، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ بچاؤ گے تو مجھ سے دعا لوگے، اس نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ایک پاک عورت کی دعا اللہ تعالیٰ کتنی جلدی قبول کرتا ہے، اور اس عورت کی بد دعا آگ بھی لگا سکتی ہے۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، اور تم ڈرنے والے ہو بھی نہیں۔ میرے سامنے تمہارا کل رات والا چہرہ ہے۔ تم نے کہا تھا کپڑے اتار دو۔ تمہارے اس چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے ابھی تک وحشی پن نظر آ رہا ہے۔ مسکراتے ہو تو یہ مجھے بھیڑیوں والی مسکراہٹ لگتی ہے۔ تم میرے جسم پر قبضہ کر سکتے ہو، دل پر نہیں۔ اس کی آواز میں اور بولنے کے انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم سا تھا۔ یہ تبسم وہ نہیں تھا جسے شاعر اور افسانہ نویس بڑے لذیذ اور دلکش انداز اور دلکش الفاظ میں بیان کیا کرتے ہیں اور اسے حسن کا ایک حصہ لکھتے ہیں۔ سائرہ کے تبسم میں طنز تھی، چیلنج تھا۔ اس کے لب و لہجے میں ایک غیبی طاقت کا تاثر مجھے صاف طور پر محسوس ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا حسن پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس حسن میں طلسماتی سا تاثر پیدا ہو گیا ہے۔ مجھ پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی جو میری عادت میں شامل نہیں تھی۔ تمہاری خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، اس نے میرے ایک گال کو آہستہ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جیسے کسی بچے کو کوئی بات سمجھا رہی ہو۔ سائرہ، میں نے آہستہ سے کہا، مجھے کچھ سوچنے دو، تمہاری باتیں مجھے بھڑکا رہی ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے غصہ آنے لگا۔ معلوم نہیں مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا یا اس پر۔ میں اپنے آپ میں اضطراب سا محسوس کرنے لگا۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور کچھ دیر باہر گھومتا پھرتا رہا۔ میں اپنے آپ میں ہلچل سی محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیسی ہلچل ہے۔ میں شاید دو حصوں میں کٹتا جا رہا تھا۔ اگر میں اس ارادے کو زندہ رکھتا کہ اس لڑکی سے عذرا کا انتقام لینا ہے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ ایسی صورتحال میں لڑکیاں روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، منتیں کرتی ہیں، قدموں پر گر پڑتی ہیں، یا اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر اپنا آپ ان کے سپرد کر دیتی ہیں جو انہیں اغوا کر کے لے آتے ہیں۔ لیکن اس کا رد عمل کچھ اور ہی تھا۔ میں اس مکان سے کچھ دور جا کر ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جو ذرا اونچی تھی۔ وہاں سبزہ تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ کوئی کمزوری ایسی تھی جو میری ذات میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ لاشعوری طور پر ابھر آتی تھی۔ میرے سامنے عذرا کا چہرہ آ گیا، میرا خون کھول اٹھا، اور یہ ارادہ بیدار ہو گیا کہ میں وہی سلوک سائرہ کے ساتھ کروں گا۔ اس ذہنی کیفیت میں سائرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تو میرے ارادے پر اوس پڑ گئی۔ سائرہ اگر روتی، چیختی چلاتی تو میری درندگی میں جان پڑ جاتی، لیکن اس نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ میں دو سوالوں میں الجھ گیا۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں خیالوں کی بھول بھلائیوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا، یا ایک ہی جگہ کولو کی بیل کی طرح گھومتا رہا۔ مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ آج اتنا یاد ہے کہ میں خاصا زیادہ وقت وہیں بیٹھا رہا تھا۔ نیکی اور بدی چکی کے دو پارٹ بن گئے اور یہ پارٹ مجھے پیسنے لگے۔ میں چونک اٹھا۔ میں اسی کمرے میں کھڑا تھا جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے میں باہر نکل گیا تھا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا جس کی زرد پیلی روشنی میں اور تھرکتی لو میں مجھے سائرہ پلنگ پر سوئی ہوئی نظر آئی۔ میں اپنے خیالوں کی تلخی میں الجھا ہوا اندر ہی اندر تڑپتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا تھا جہاں جا بیٹھا تھا، اور اس مکان میں پہنچ گیا تھا۔ میرے دل پر گھبراہٹ کی لہر سی آئی اور گزر گئی۔ سائرہ بڑے اطمینان اور سکون کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں بہت دیر باہر بیٹھا رہا ہوں۔ سائرہ کے چند ایک بال اس کے ایک رخسار پر آ گئے تھے۔ گورے رخسار پر گہرے بھورے رنگ کے یہ چند ایک بال مجھے پریشان کرنے لگے۔
کچھ سوچے سمجھے بغیر میں آگے بڑھا اور ہاتھ سے یہ بال اس کے رخسار سے ہٹا دیے۔ میں نے ایسی حرکت زندگی میں پہلی دفعہ کی تھی۔ مجھے اپنی امی کے بال یاد آئے جن کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا۔ جی میں آئی کہ میں ایک بار پھر اس لڑکی کے بالوں کو ہاتھ لگاؤں۔ اپنے آپ ہی میرا ہاتھ سائرہ کے سر پر چلا گیا اور میری انگلیاں اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ معلوم نہیں کس طرح سوئی ہوئی سائرہ کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ مجھے جب اس کا احساس ہوا تو میں نے نہایت آہستہ سے اس کا ہاتھ اس کے پہلو کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ میری نظریں اس کے ماتھے سے پاؤں تک اور پھر پاؤں سے ماتھے تک پھیلتی چلی گئیں۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میری سانسوں کا تسلسل اکھڑتا جا رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے اور میرا اوپر والا ہونٹ محسوس کر رہا ہے کہ سانسوں میں تپش بڑھتی جا رہی ہے۔ اچانک مکان کے باہر دروازے پر وہ مخصوص دستک ہوئی جس پر وہ دروازہ کھولا جاتا تھا۔ میں پلنگ سے اس طرح اٹھا جیسے اپنے آپ کو زبردستی اٹھایا ہو۔ کمرے میں سے بھی میں اس طرح نکلا جیسے اپنے آپ کو دھکیل کر نکال رہا ہوں۔ باہر والے دروازے تک میں قدم گھسیٹتا ہوا پہنچا اور دروازہ کھولا۔ منور آیا تھا۔ جلدی آؤ سکندر، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فوراً آؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایوب بھاگ گیا ہے، اس نے کہا۔ بھاگ گیا ہے؟ میں نے کہا، تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ جلدی نکل یار، اس نے جھنجھلا کر کہا، وہ میری گھوڑی بھی لے گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایوب میں اتنی عقل، ہمت اور طاقت ہے۔ میں باہر نکلا، باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور منور کے ساتھ دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے اس سے پوچھا کہ ایوب کس طرح بھاگا اور یہ اطلاع کس طرح ملی۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ نوکر تمہیں سنائے گا۔ ہم دوڑتے دوڑتے اس مکان میں پہنچے جہاں ایوب کو رکھا گیا تھا۔ تجمل وہیں تھا۔ نوکر جو اس مکان میں پہرے دار کی حیثیت سے تھا، وہ ڈرا اور سہما ہوا وہیں کھڑا تھا۔ وہ نکل گیا ہے، تجمل نے کہا۔ میں بتاتا ہوں وہ کس طرح نکلا ہے۔ یہ میں بعد میں سنوں گا۔ میں یکلخت اسپیشل برانچ کا سب انسپکٹر بن گیا اور کہا، پہلے یہ بتاؤ اسے یہاں سے نکلے کتنی دیر ہوئی؟ وہ اسے یعنی نوکر کو مار کر نکلا ہے، تجمل نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ یہ کچھ دیر بے ہوش پڑا رہا، اسے معلوم نہیں کہ یہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ میں نے نوکر سے دو چار باتیں پوچھی تو میرا اندازہ یہ تھا کہ ایوب کو نکلے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، بلکہ آدھے گھنٹے سے خاصا زیادہ وقت گزر چکا تھا، کیونکہ نوکر ہوش میں آ کر ان دونوں بھائیوں کو اطلاع دینے گیا۔ یہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ پھر منور میرے پاس آیا اور ہم دونوں اس مکان تک۔ سکندر، منور نے کہا، زین تو ہمارے گھر میں پڑی ہے۔ ایوب زین کے بغیر گھوڑی پر گیا ہے۔ اور لگام؟ میں نے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، نوکر نے کہا اور دیا لے کر دوسرے کمرے میں گیا۔ باہر آ کر بولا، تینوں گھوڑیوں کی لگامیں اندر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ وہ اتنا شاہ سوار نہیں ہو سکتا کہ زین اور لگام کے بغیر گھوڑی سر پٹ دوڑا کر فوراً پہنچ جائے۔ میں نے کہا، ان گھوڑیوں کی زینیں فوراً لاؤ۔ اس مکان میں 3 گھوڑیاں بندھی تھیں، ان کی زینیں ان لوگوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھیں۔ ایوب منور کی گھوڑی لے گیا جو سب سے اچھی اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی تھی۔ اس کے گلے میں جو رسہ تھا وہ گھوڑی کے ساتھ گیا تھا۔ ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لگام کے بغیر گھوڑی کو سرپٹ دوڑانا آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر بھی بہت سا قیمتی وقت گزر گیا تھا اور زینیں ابھی نہیں آئی تھیں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایوب شہر ہی گیا ہوگا اور ہم اس کے پیچھے گھوڑیاں دوڑا دیں گے تو اسے راستے میں جا لیں گے۔ زینے آتے آتے کچھ اور وقت گزر گیا۔ تجمل نے نوکر کو کسی کی طرف دوڑا دیا اور اس کی گھوڑی لے آئے۔ میں، تجمل اور منور گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ کچھ دور جا کر میں نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ وہ دائیں بائیں کچھ دور دور پھیل کر جائیں اور کچے پکے راستے کا کوئی خیال نہ کریں۔ خطرہ یہ تھا کہ رات کے سناٹے میں 3 گھوڑیوں کے قدموں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھیں۔ اس آواز سے ایوب راستہ بدل سکتا تھا یا کہیں چھپ جاتا۔ بہرحال یہ ایک مجبوری تھی۔ ہم گھوڑیاں دوڑاتے گئے۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے ہو گیا تو میں نے گھوڑی روک لی اور دونوں بھائیوں کو آوازیں دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ میرا دماغ گھوڑیوں کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایوب سیدھا شہر کے تھانے میں جائے گا اور وہاں ایک تو یہ اطلاع دے گا کہ اسے اور اس کی بہن کو اغوا کیا گیا تھا، پھر یہ بتائے گا کہ اس کی بہن کہاں ہے، اور تھانے دار کو سب سے زیادہ قیمتی اطلاع یہ دے گا کہ اغوا کرنے والا مفرور سب انسپکٹر سکندر ہے اور وہ اس جگہ موجود ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی شہر کے تھانے نے اس علاقے کے تھانے کو ٹیلی فون کرنا تھا، پھر شہر کے تھانے دار نے اپنے ڈی ایس پی کو اطلاع دینی تھی
کہ مفرور سب انسپیکٹر سکندر اس وقت فلاں جگہ ہے۔ ڈی ایس پی نے حکم دینا تھا کہ اس علاقے کا تھانے دار شہر کے تھانے دار سے مل کر فوراً تجمل اور منور کے گاؤں یا گھروں کو گھیرے میں لے لے اور بڑا زبردست چھاپا مارے۔ اگر صرف اغوا کی واردات ہوتی تو تھانے دار صبح تک ٹال دیتے، لیکن میری نشاندہی ہو جانے پر پولیس نے فوراً حرکت میں آنا تھا۔ چھاپے سے پہلے ہمیں تمام شہادت کو چھپانا یا ضائع کرنا تھا، اور میں نے سائرہ کو ساتھ لے کر ایسی جگہ چھپنا تھا جو چھاپے سے بچ سکتی تھی۔ یہ کام بڑی تیزی سے کرنا تھا۔ ایوب کے پیچھے شہر تک جانا بیکار تھا۔ اس نے اپنے گھر جانے سے پہلے تھانے جانا تھا۔ وہ بھی سب انسپیکٹر رہ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ کیا کاروائی کرنی ہے اور کتنی جلدی کرنی ہے۔ میں نے تجمل اور منور کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور ہم واپس آ گئے۔ وقت بہت تھوڑا اور کام زیادہ تھا۔ مویشیوں والے مکان میں واپس آ کر ہم نے نوکر سے کہا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے، اور جب پولیس آئے اور ایوب کی نشاندہی پر اس نوکر کو بلائے تو یہ نوکر کہیں نظر ہی نہ آئے۔ اور تم دونوں بھائی سن لو، میں نے کہا، جب پولیس آئے گی تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تم نے یہ کہنا ہے کہ اس مکان میں رات کو کوئی نوکر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہ علاقہ ہمارا اپنا ہے جہاں چوری چکاری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مجھے اچانک ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے دونوں بھائیوں سے کہا، تم ایک یا دو عقل مند قسم کے مزاروں یا نوکروں کو ساتھ لو اور سیدھے اپنے گاؤں کے تھانے پہنچو اور وہاں یہ رپورٹ لکھواؤ کہ کوئی تمہاری گھوڑی کھول کر لے گیا ہے۔ گھوڑی کا حلیہ وغیرہ لکھوانا۔ تھانے دار تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کس طرح اور کس وقت گھوڑی کی چوری کا پتہ چلا۔ تمہارے ساتھ جو ایک دو آدمی ہوں گے وہ بیان دیں گے کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ گھوڑی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دونوں دوڑتے ہوئے مویشیوں کے مکان میں پہنچے تو دیکھا وہاں دو گھوڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور تیسری گھوڑی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی وہ غائب تھی۔ یہ ٹھیک ہے، تجمل نے کہا، تھانے دار اپنا یار ہے، ہم نے اسے بہت گھی اور مکھن کھلایا ہے۔ گندم کی جو بوریاں اسے ہم دیتے ہیں ان کا ہی کوئی حساب نہیں۔ اسے تو جیسے کہیں گے کہ وہ ویسے ہی کرے گا، منور نے کہا۔ پولیس کی دوستی پر اعتبار نہ کرنا، میں نے کہا۔ دوستی دوستی میں کہیں اسے یہ نہ بتا دینا کہ میں یہیں چھپا ہوں، اور جب تمہارے اس یار تھانے دار کو یہ پتا چلے گا کہ مفرور سب انسپیکٹر سکندر اس علاقے میں روپوش ہے تو وہ تمہاری دوستی یاری کو بھول جائے گا۔ 10,000 روپے میں بڑی طاقت ہے، اور یہ بھی سوچو کہ ان کا ڈی ایس پی اور ایس پی وغیرہ ان کے سر پر موجود رہیں گے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کتنا قیمتی مفرور ہوں۔ پولیس کی دوستی گھی اور مکھن تک ہی رہتی ہے۔ کوئی تھانے دار اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈالتا، اور جہاں انعام ملنے کی امید ہو وہاں تھانے دار اپنے سگے بھائیوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ایوب پولیس کے ساتھ یہاں آئے گا؟ تجمل نے پوچھا۔ لازمی طور پر آئے گا، میں نے کہا۔ تم فوری طور پر ایسے کرو کہ بڑے ہوشیار مزاروں وغیرہ کو یہاں بلا لو۔ یہ آدمی ایسے ہوں جن پر تمہیں پورا پورا بھروسہ ہو۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ عملی طور پر کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں نے جس طرح سوچا ہے یہ کام اسی طرح ہوگا۔ دشواری یہ تھی کہ وقت بہت تھوڑا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جن آدمیوں کو بلایا تھا ان کے آنے تک مویشیوں والے مکان سے وہ تمام شہادت مٹا ڈالی جس سے ایوب کی قید ثابت ہو سکتی تھی۔ مثلا کمرے میں وہ دونوں رسیاں پڑی تھیں جن سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے، اور ایک کمرے میں وہ لمبا پیچکس پڑا تھا جس کا سرا گرم کر کے میں نے ایوب کے چہرے کو داغا تھا۔ جلی ہوئی لکڑیاں بھی پڑی تھیں، یہ سب چیزیں غائب کر دیں۔ نوکر جو اس مکان کے صحن میں سوتا تھا اس کے ساتھ اس کی چارپائی کو بھی غائب کر دیا۔ جس کمرے میں اسے بند رکھا گیا تھا وہاں بھوسا ڈال دیا گیا، اور کچھ کوڑا کباڑ جو دوسرے کمروں میں تھا وہ بھی اس کمرے میں رکھوا دیا۔ یہ کام تجمل اور منور کرتے تھے۔ اتنے میں 6-7 آدمی آ گئے۔ ان میں 2 آدمی وہ تھے جو ایوب اور اس کی بہن کو اغوا کرنے میرے ساتھ گئے تھے۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بتانا شروع کیا کہ پولیس کے آ جانے کی صورت میں انہوں نے کیا کہنا ہے۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہ کیا کہیں گے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسی طرح کہیں گے جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ پولیس نے ان کا بیان سن کر ہی مان نہیں لینا تھا۔ پولیس کے افسروں نے جرا بھی کرنی تھی اور بال کی کھال بھی اتارنی تھی۔ بہرحال کوشش تو پوری کرنی تھی۔ میں جو خطرہ محسوس کر رہا تھا وہ یہ سوچ کر اور زیادہ ہو جاتا تھا کہ ایوب بھی سب انسپیکٹر رہ چکا تھا۔ مجھے اپنی کامیابی 100% نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ایوب کی بہن کو ساتھ لے کر چھپنا بھی تھا۔ یہ سوچ لو بھائیو، میں نے تجمل اور منور سے کہا،
पुलिस यहाँ का एक एक पत्थर भी हटाकर मुझे ढूंढेगी। ये ना समझना कि मुझे यहाँ किसी घर में बिठा दोगे तो मैं बच जाऊंगा। किसी ऐसे घर में मुझे और उस लड़की को छुपाओ जहां पुलिस को शक ना हो। तजम्मुल और मुनव्वर ने उन आदमियों को जिन्हें मैंने बयान समझाते हुए डराया धमकाया और कुछ लालच भी दिया था, मैंने अपने मुतल्लिक उन आदमियों को बताया था कि पुलिस जरूर पूछेगी और ये हैरान होकर कहें कि उन्होंने इस हुलिये का आदमी यहाँ कहीं नहीं देखा। उन आदमियों से अलग हटकर तजम्मुल और मुनव्वर ने मेरे सामने आपस में तय किया कि मुझे और सायरा को कहाँ छुपाना चाहिए। उनकी अराजी से हटकर एक छोटा सा गांव था जिसमें ज्यादातर उनके मज़ारे और उनकी बरादरी के लोग रहते थे। उनके ख्याल में वो गांव ज्यादा महफूज था। मैं उस मकान में चला गया जहां सायरा सोई हुई थी। मैंने उसे जगाया तो वो घबरा कर उठी। मत घबराओ सायरा, मैंने कहा, मेरे साथ आओ। कहाँ? जहां तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, मैंने कहा। कोई नया धोखा दे रहे हो? सायरा, मैंने जरा रोब से कहा, मेरे साथ चलो। तुमने मुझे अपना कहा था, मैं तुम्हें अपना बनकर दिखाऊंगा। कोई फालतू बात न करना। साफ नजर आता था कि उसे मुझ पर एतबार नहीं, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए साथ चल पड़ी। उसने कुछ सवाल किए लेकिन मैंने उसे हूं हां में टाल दिया और कहा कि वो तेज चलती चले। जहां हमने जाना था वो जगह कमोबेश 1.5 मील दूर थी। रास्ते में तजम्मुल खड़ा था। मैंने सायरा को खड़ा करके तजम्मुल को अलग करके कहा कि मुनव्वर से कह आए कि उस मकान में जहां से मैं सायरा को ला रहा हूं पलंग उठवा दे और वहां कोई निशान न रहने दे। मालूम होता है मेरे इम्तहान का वक्त आ गया है। मैं जब सायरा के पास गया तो उसने कहा, देख लेना, मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें यह बता देता हूं सायरा कि यहां से तुम भाग उठो या चीखना चिल्लाना शुरू कर दो तो कोई फायदा नहीं। दूर दूर तक जो लोग यहाँ रहते हैं उन पर इस खानदान का असर रसूख है जिनके यहाँ अजरा ने आकर शादी की थी। यहाँ तुम किसी घर में चली जाओगी तो घर वाले तुम्हें उन्हीं लोगों के पास ले आएंगे। तुम्हारे भाई ने पहाड़ के साथ टक्कर ली है, इसमें मेरा कोई कसूर? ये मैं देख लूंगा कि तुम बिला कसूर सजा ना पाओ, मैंने कहा। बहुत वक्त गुजर गया था। अब मुझे हर लम्हा यह खतरा नजर आने लगा था कि पुलिस करीब पहुंच गई है। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा था। तजम्मुल हमारे पीछे पीछे आ रहा था और सायरा मेरी रफ्तार के साथ खासी तेज चल रही थी। आखिर हम उस गांव में पहुंच गए। तजम्मुल ने कच्चे से एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले एक आदमी बाहर आया, फिर दूसरा। तजम्मुल उन्हें एक तरफ ले गया और उन्हें कुछ समझाया। वो जब हमारे पास आए तो तजम्मुल ने कहा कि अंदर चले जाओ। हम अंदर चले गए। अचानक मुझे एक और ख्याल आ गया। मैं बाहर की तरफ दौड़ा और तजम्मुल को आवाज दी। वो वापस जा रहा था। तजम्मुल भाई, वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, अब तुम दोनों थाने चले जाओ और घोड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवाओ। और एक निहायत जरूरी काम करना है। अपने बड़े भाई इंस्पेक्टर फजल हुसैन को तार दे दो कि वो फौरन पहुंचे। ये ना लिखना कि यहाँ क्या हुआ है। तजम्मुल को शायद अंदाजा नहीं था कि उन पर कितना बड़ा तूफान आएगा। ये मैं जानता था। यहाँ मुझे इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने ही भेजा था। इससे मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा तो मुझे और ज्यादा तहफ्फुज मिल जाएगा। उसने अपने भाइयों को भी बचाना था। मुझ जैसे मफरूर मुलजिम को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म था। तजम्मुल इतनी सी अंग्रेजी पढ़ा हुआ था कि वो तार लिख सकता था। मैंने उसे अल्फाज बता दिए। तार घर वहां से 11-12 मील दूर था। मैंने उसे कहा कि किसी सियाने आदमी के हाथ तार लिखकर भेज दे और उस आदमी को सख्ती से बता दे कि उसकी वापसी तक पुलिस यहाँ पहुंच जाए और उससे पूछे कि वो कहाँ से आ रहा है, तो ये ना बताए कि वो तार देकर आ रहा है। तजम्मुल चला गया और मैं वापस उस मकान में आ गया जहां मालूम नहीं कितने दिन छुपे रहना था। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अयूब निकला किस तरह। ये मुझे अगले रोज बताया गया था। उस मकान के सहन में एक आदमी सोता था। रात को अयूब ने उसे आवाजें दी। ये आदमी पहले तो टालता रहा, फिर अयूब के बार बार बुलाने पर उठा और जाकर दरवाजा खोला। खामोश हो जा, उस आदमी ने अयूब से कहा, वरना मार मार कर बेहोश कर दूंगा। मेरे करीब आओ, अयूब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं तुम कौन सी जरूरी बात करोगे, उस आदमी ने कहा। मैं बता देता हूं कि मैं जिनका नमक खाता हूं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम समझते हो कि यह शख्स गरीब आदमी है जो रुपए पैसे के लालच में हाथ पांव खोलकर आजाद कर देगा। अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल है तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अयूब दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा था।
اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے تھے، جس سے نوکر کو یقین تھا کہ اس کے ہاتھ بدستور بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے پاؤں آگے کی طرف تھے، جن پر رسی اسی طرح لپٹی ہوئی تھی جس طرح باندھی گئی تھی۔ نوکر دروازے میں کھڑا تھا۔ میں تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا، اس نے نوکر سے کہا۔ میں تمہارے مالکوں کے لیے ایک پیغام دوں گا۔ کیا پیغام؟ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ اور کون تھا۔ ایوب نے کہا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ تھا۔ میں اور زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ بتا دو پھر وہ کون تھے، نوکر نے کہا۔ پانی پلا دو، ایوب نے کہا۔ ایوب دراصل اس کوشش میں تھا کہ نوکر اس کے قریب آئے۔ وہ اس کے قریب جا نہیں رہا تھا۔ اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اس نے پانی مانگا۔ نوکر کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ یہ جب بھی پانی مانگے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا کرے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں کھولنے۔ نوکر نے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ اس وقت نوکر اس پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک ایوب نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور بڑی دلیری سے ایک گھونسا نوکر کے پیٹ میں مارا۔ پیٹ میں لگا ہوا گھونسا ذرا مشکل سے ہی برداشت ہوتا ہے۔ ایوب اٹھا۔ نوکر پہلے ہی اس پر جھکا ہوا تھا۔ پیٹ میں گھونسا لگنے سے وہ اور زیادہ دوہرا ہو گیا۔ ایوب اس طرح اٹھا کہ نوکر کے دونوں ٹخنے پکڑے، خود اس کے نیچے رہا اور اس طرح نوکر اس کے کندھوں پر چلا گیا۔ نوکر کا سر اور کندھے ایوب کی پیٹھ کی طرف تھے جدھر دیوار تھی۔ ایوب ایک دو قدم آگے ہو کر زور سے پیچھے ہٹا۔ نوکر کا سر اور کندھے دیوار سے لگے۔ ایوب نے یہ عمل 3 4 مرتبہ کیا۔ نوکر انہی چوٹوں میں ہی رہ گیا۔ ایوب نے اسے فرش پر پھینکا تو نوکر اٹھ نہ سکا۔ کمرے کے کونے میں ایک کدال پڑی تھی۔ ایوب نے وہ کدال اٹھائی اور الٹی طرف سے نوکر کے سر کے پچھلے حصے پر ماری۔ وہ اگر چاہتا تو نوکر کو کدال سے قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس میں پولیس والی عقل تھی۔ اس نے نوکر کو بے ہوش کرنا ہی کافی سمجھا۔ نوکر جب ہوش میں آیا تو ایوب غائب تھا اور وہاں 2 رسیاں پڑی تھیں۔ نوکر نے باہر نکل کر دیکھا تو سب سے اچھی گھوڑی غائب تھی۔ میں نے رسیاں دیکھی تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ایوب نے کمرے کے کونے میں کدال دیکھ لی تھی، جو ہم میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ رات کو وہ سرک سرک کر کدال تک پہنچ گیا۔ کدال کے پھل کو اس نے کسی طرح سیدھا کر لیا اور اس کے اوپر رگڑ رگڑ کر رسی کاٹ لی۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے پولیس کو یہی طریقہ بتایا تھا۔ پہلے اس نے ہاتھوں کی رسی کاٹی، پھر پاؤں کی رسی کھول لی۔ اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا، ورنہ ایوب باہر آ جاتا اور سوئے ہوئے نوکر کے سر میں ضرب لگا کر بے ہوش کر کے نکل جاتا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس پوزیشن میں وہ بیٹھا رہتا تھا اسی جگہ اور اسی پوزیشن میں جا کر بیٹھ گیا۔ رسی ویسے ہی ٹخنوں کے ساتھ لپیٹ لی اور ہاتھوں والی رسی اپنے پیچھے چھپا لی، اور ہاتھ اس طرح پیچھے کر لیے جیسے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری ٹکر کسی معمولی دماغ کے آدمی کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر میں مفرور ملزم نہ ہوتا تو میں فوری طور پر کوئی جوابی کارروائی کرتا۔ میری اس کمزوری نے مجھے بے بس کر رکھا تھا۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ میں تو اندر بند تھا اور یہ باتیں مجھے کس طرح معلوم ہوئیں اور کون سی بات کس نے بتائی، تو آپ کے لیے خاصی بوریت ہو جائے گی۔ کوئی بات کسی بھی وقت معلوم ہوتی وہ میں آپ کو کہانی کی ترتیب سے سنا دیتا ہوں۔ میں اور سائرہ جس مکان میں آ گئے تھے، اس کے 3 کمرے تھے۔ وہاں 2 آدمی رہتے تھے، وہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں ایک شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ تجمل نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے وہ اپنی بیوی کو واپس نہ لائے۔ ہمیں جو کمرہ دیا گیا وہ صاف ستھرا اور الگ تھلگ تھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر کے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ انہیں جو بھی بات کرنی ہو وہ، یا باہر کا کوئی بھی پیغام دینا ہو تو مجھے باہر بلا کر کریں۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں۔ صبح کا دھندلکا ابھی سفید نہیں ہوا تھا جب ان میں سے ایک آدمی نے مجھے باہر بلایا اور بتایا کہ تجمل کے ہاں پولیس آئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی کام کے بہانے ادھر چلا جائے اور ہر طرف دیکھے اور آ کر بتائے کہ پولیس کتنی ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اس سیدھے سادھے معمولی سے دیہاتی نے کیا بتانا تھا؟ یہ لوگ تو پولیس کی وردی کو دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں جو مجھے معتبر ذرائع سے بعد میں معلوم ہوئیں۔ ہوا یوں تھا کہ منور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر گاؤں کے تھانے میں چلا گیا تھا۔ تھانہ 1.5 پونے 2 میل دور تھا۔ چونکہ تھانے دار تجمل اور منور کا دوست تھا، اس لیے وہ اسی وقت ان کے ساتھ موقع دیکھنے کے لیے آ گیا۔
اس خاندان سے اس تھانے دار کو گھی مکھن آٹا وغیرہ ملتا رہتا تھا۔ وہ اتنی دیر وہاں رہا کہ صبح طلوع ہونے لگی۔ اتنے میں اس کے تھانے کا اے ایس آئی اور ایوب کے شہر کا تھانے دار ایک دو ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گئے۔ ان کے ساتھ ایوب بھی تھا اور ان کے ساتھ منور کی گھوڑی تھی۔ اے ایس آئی اور شہر کے تھانے دار نے گاؤں کے تھانے دار کو الگ بلایا اور اس سے کچھ کہا۔ کیا یہ ہے تمہاری گھوڑی؟ گاؤں کے تھانے دار نے تجمل اور منور سے پوچھا۔ یہی ہے، تجمل نے جواب دیا۔ یہ گھوڑی کہاں سے ملی؟ اب پولیس کے ان افسران نے تجمل اور منور کو الگ کر لیا۔ کیا آپ لوگوں نے اس شخص کو جو ہمارے ساتھ ہے اس کے گھر سے اغوا کیا ہے؟ شہر کے تھانے دار نے پوچھا۔ اور کیا ان کی بہن آپ کے پاس ہے؟ انسپکٹر صاحب، تجمل نے حیرت زدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے گاؤں کے تھانے دار سے کہا، آپ انہیں بتائیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہوئی اور یہ گھوڑی کو ساتھ لیے چلے آئے ہیں اور ہم پر اتنا ذلیل الزام تھوپ رہے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو اغوا کیا تھا۔ یہ ہے کون؟ کوئی شہر کا آدمی لگتا ہے۔ یہ الزام میں نہیں تھوپ رہا، شہر کے تھانے دار نے کہا، یہ اس آدمی کا الزام ہے۔ میں اس کی رپورٹ پر آیا ہوں۔ اتفاق سے دونوں تھانے دار مسلمان تھے۔ اے ایس آئی ہندو تھا۔ اگر یہ بھی مسلمان ہوتا تو بھی تجمل اور منور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنے سنگین الزامات پر وہ پردہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے اس خاندان کی عزت کی خاطر کچھ مہلت دے دی۔ شہر کا تھانے دار سب انسپکٹر انور علی سید تھا اور وہ ایوب کا دوست تھا۔ گاؤں کے تھانے دار کا نام راجہ شیر خان تھا۔ دونوں نے آپس میں ذرا پرے جا کر صلاح مشورہ کیا اور تجمل سے کہا کہ وہ اس کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے دونوں تھانے داروں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بڑے بھائی فضل حسین انسپکٹر پولیس ہیں، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا اور مجھے مجبور ہو کر کوئی قدم اٹھانا پڑا تو مجھے انسپکٹر فضل حسین کے آگے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ آپ کا گاؤں پولیس کے گھیرے میں ہے۔ کوئی آدمی اس گھیرے سے باہر نہیں جا سکتا، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے۔ میرے ساتھ شہر سے گارڈ آئی ہے اور راجہ شیر خان کے تھانے سے گارڈ ان کا اے ایس آئی لے آیا ہے۔ جناب شاہ صاحب، تجمل نے کہا، آپ نے کیا سوچ کر ہمارا محاصرہ کر لیا ہے؟ کیا یہاں ڈاکوؤں کا ٹولہ رہتا ہے؟ اگر اس شخص نے جو آپ کے ساتھ آیا ہے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے کہ ہم نے اسے اور اس کی بہن کو اغوا کیا ہے تو یہ کس انگریز کی اولاد ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے کے ارد گرد پولیس کھڑی کر دی ہے؟ یہ رپورٹ اس نے نہیں دی میرے بھائی، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ ان دونوں کے اغوا کی رپورٹ اس کی ماں نے دی تھی۔ دو آدمی اس کے ساتھ آئے تھے۔ رپورٹ یہ تھی کہ ایوب اور اس کی بہن کو زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ایوب کون ہے؟ منور نے انجان بنتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ آدمی جو میرے ساتھ آیا ہے، سب انسپکٹر انور علی نے جواب دیا۔ یہ برآمد کہاں سے ہوا ہے؟ منور نے پوچھا۔ میں آپ کو ساری بات سناؤں گا، سب انسپکٹر انور علی نے کہا۔ پہلے مختصر بات سن لو اور مجھے جواب دو۔ پولیس کا ایک مفرور سب انسپکٹر یہاں موجود ہے، اسے میرے حوالے کر دیں، وہ اشتہاری ملزم ہے۔ وہ قاتل اور ڈاکو ہے اور اس کے سر کی قیمت زندہ یا مردہ 10,000 روپیہ مقرر ہوئی ہے۔ وہ یہی ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ایوب اور اس کی بہن کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ آپ لڑکی کو اور اس مفرور سب انسپکٹر سکندر کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ آپ کے گاؤں پر اور آپ کے گھر پر چھاپا پڑے گا، پھر میں ذرا سا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ پولیس تلاشی لیا کرتی ہے، آپ کی بہت بدنامی ہوگی۔ شاہ صاحب، تجمل نے کہا، آپ کی جو نیت ہے وہ صاف الفاظ میں ہم پر ظاہر کر دیں۔ ہمارا کسی مفرور سب انسپکٹر کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ ہم پر ذرا سی بھی مہربانی نہ کریں اور ہمارے گھر کی اور جس جس جگہ کی آپ تلاشی لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اگر یہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا تو ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ ہم اپنے بھائی فضل حسین کو بلا لیں گے۔ راجہ صاحب، منور نے سب انسپکٹر راجہ شیر خان سے کہا، آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں اور ہمارا دوستانہ کسی غنڈے بدماش کے ساتھ نہیں؟ اور راجہ صاحب، تجمل نے اسے کہا، ہم نے آپ کو اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ دی تھی۔ گھوڑی آ گئی ہے، لیکن آپ نے شاہ صاحب سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ یہ گھوڑی کہاں سے ملی؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہی ہے، سب انسپکٹر شیر خان نے کہا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ اس نے انور علی سید سے کہا،
شاہ صاحب آپ انہیں بتا دیں کہ یہ شخص ایوب کیا کہتا ہے اور یہ گھوڑی اس کے ہاتھ کس طرح آئی۔